बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। सूरह वद्दुहा कुरान पाक की ये 30वें पारे की सूरत तरतीब के लिहाज से 93 नंबर पर है। इसके आदाद 13,322 हैं। अद्दुहा का मतलब है धूप चढ़ने का वक्त, सूरज के बुलंद होने का टाइम, जो देखने वालों के लिए इसकी रोशनी और बुलंदी को छोड़कर इससे कता नज़र सूरज के निकलने और ज़ाहिर होने का वक्त है। वद्दुहा चाश्त का वक्त, जब सूरज थोड़ी अपनी तपश पैदा करना शुरू कर देता है। वो दिन का शबाब, वो दिन का मोतदल वक्त जो हर मौसम में होता है, जिसकी तरफ बंदा आँख भर कर देख भी सकता है। दोपहर के वक्त बंदा नज़र भर कर सूरज को नहीं देख सकता। तो इस वद्दुहा की अल्लाह ने कसम खाई है। कसम है धूप के वक्त की और रात की, जब इसका सन्नाटा छा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मराद है, आपकी जुल्फ़ें मराद हैं। कल वाली वीडियो और इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात, वो औसाफ़ हमीदा, वो शमाइल, वो खसाइल, वो खसाइस जो इहाता तहरीर में लाए नहीं जा सकते। रब जानता है या रब का हबीब जानता है, मुहिब जानता है या महबूब जानता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार जगहों पे कसमें खाकर उस चीज़ की अहमियत को उजागर किया है। और इसी मुनासबत से अद्दुहा की मुनासबत से इसका नाम रखा गया है। इसके पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद, हर आयत के, हर हर्फ के, पूरी सूरत के पढ़ने के कुछ तरीके हैं, कुछ आदाब हैं। और मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे के मुक़द्दर में कुछ न कुछ लिखा होता है। और मुक़द्दर तकदीर की 3 किस्में हैं। तकदीर मुबरम, तकरीब मुशाबे मुबरम और तकदीर मुअल्लक, तीसरी किस्म। तकदीर मुबरम वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी नहीं टाल सकते। तकदीर मुशाबे मुबरम वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया की दुआ से टलती है। और तकदीर मुअल्लक जो हर मोमन मुसलमान की दुआ से, हीले से टल जाती है, असबाब हैं। तो इसलिए बंदे की तकदीर में जो कुछ लिखा होता है, हमारा तल्लक सिर्फ मुअल्लक से है कि हम जो दुआ करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो रब से मांगते हैं, तो उसके असबाब बताए जाते हैं। जिस तरह क़ज़ाए हाजत के लिए नमाज़ें पढ़ते हैं, मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं पढ़ते हैं, कोई नज़र मान ली तो रोज़ा रख लेने की, नमाज़ पढ़ने की, पैदल हज जैसा उम्रा करने की, नज़रें मानने से हालात और वाक़यात टल तो नहीं जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से जिसने ज़िंदगी भर रोज़ा ना रखा हो, इस बहाने से रोज़ा रखवा लेता है। जिसने ज़िंदगी भर कोई नमाज ना पढ़ी हो, इस बहाने से वह नमाज़ पढ़ लेता हो।
جس نے زندگی بھر کوئی 1 روپیہ نہ خرچ کیا ہو، وہ اسی بہانے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ کرنے والی ذات تو اوپر ہے نا۔ تو اس لیے اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اسباب ہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اس چیز کا نام اور اس کے ساتھ سورہ والضحیٰ لکھ دیا جائے، وہ چیز مل جائے گی۔ چیز کا نام اور سورہ والضحیٰ کو اگر لکھا جائے تو چیز مل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص سورہ الضحیٰ کو 12 مرتبہ تلاوت کرے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص 100 بار سورہ والضحیٰ کو پڑھے تو اس کی مراد پوری ہو قضائے حاجات کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہو، گھر سے لاپتہ ہو گیا ہو، اغوا ہو گیا ہو، یا خود گھر چھوڑ کر کسی وجہ سے چلا گیا ہو، تو 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا اس کے واپس ہونے کے۔ اور اگر کسی کے منہ میں چھالے نکل جائیں، دانے نکل جائیں، جو معدہ کی گرمی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے نکل جاتے ہیں، تو کسی میٹھی چیز پر اس کو دم کر کے اس چیز کو کھایا جائے، چینی، مصری یا کوئی چیز جو اسے پسند ہو کھانے میں، پڑھ کر دم کر کے اس کو چبایا جائے، کھایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کی بیماری کو، اس کے مرض کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اگر مرچ نمک والا کھانا مشکل ہو تو وہ سورہ الضحیٰ کو پڑھے 41 بار، کسی چیز پر پڑھ کر کھا لے، اسے ہر چیز اچھی لگے گی۔ ایک خاص وظیفہ جو میرے معمولات میں اور بہت عرصے سے لوگوں کو بتلا رہا ہوں، بہت عرصے سے، اللہ کا کرم ہے کہ وہی بات تقدیر کی آتی ہے، تقدیر اس کے لکھے پہ غالب نہ آ جائے تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ سورہ والضحیٰ کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو کاف ہیں، کش والا کاف، نقطے والا کاف نہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک۔ یہ جو کاف ہے نا، اس کاف پہ رک کر ما ودعک، یہاں یا کریم و یا کریم و یا کریم و 9 بار پڑھا جائے، 9 بار پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ 27 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور 27 کو اگر کیا کریں، آپس میں ملا لیں تو 7 اور 2 9 ہی بن جاتے ہیں۔ تو 9 بار پڑھا جائے، 9 کاف ہیں، اور 9 کو 9 سے ضرب دیں تو 81 آئیں گے، اور 8 اور 1 کو جب جمع کریں گے تو 9 ہی بنیں گے۔ یہ بڑی ایک خاص حکمت ہے عادات کے لحاظ سے۔ تو آپ ہر کاف پہ رک کر 9 کاف ہیں تو یا کریم و یا کریم و 9 بار پڑھیں۔ سورت ایک ہی بار پڑھنی ہے، لیکن کاف پہ رک کر آپ نے اس کو یا کریم و یا کریم و 9 بار پڑھنا ہے۔ ما ودعک یا کریم و یا کریم و یا کریم و ولسوف یعطیک یا کریم و یا کریم و یا کریم و وللآخرۃ خیر لک یا کریم و یا کریم و، یوں مثالیں دے دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے، اپنی شان کریمی سے اس بندے کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ میں بتلاتا ہوں ان بے روزگاروں کو جن کو روزگار نہیں ملتا، جن کی کوئی نوکریاں وغیرہ نہیں ہوتی، اور نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کاروبار میں مارے مارے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کو بتاتا ہوں، باجرہ یا چاول لے لیں، اس کے اوپر اس کو 9 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 1 پاؤ باجرہ کی مقدار روزانہ رہیں، 7 دن پڑھیں یا 9 دن پڑھیں،
اور اگر پہلی بار میں نہیں تو دوسری بار میں، دوسری بار میں نہیں تو تیسری بار میں، انشاءاللہ 27 دن کے اندر اندر اس کا ہر حالت میں کام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے، اگر کسی کو بتلا دیا جائے نا کہ آپ نے 9 دن پڑھنا ہے، 9 دن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرسوں کو ہتھیلی پہ جمانا ہے، اگر نہ ہو تو کہتے ہیں جی آپ کے وظیفے میں تو کوئی تاثر نہیں، ایسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ گمراہی کی بات نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں نا تو 3 دفعہ دستک دینے کا حکم ہے۔ کیا پتہ پہلی دفعہ دروازہ وہ دستک دینے پہ نہ کھولے، دوسری دفعہ دستک دیں گے وہ تھوڑا سا اور چکنا ہوشیار ہو جائے گا، جب تیسری دفعہ دستک دیں گے تو لازماً دروازہ کھلے گا۔ چلا کرنے کا بھی یہی حکم ہے، پہلی دفعہ میں اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری مرتبہ، نہیں تو تیسری مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، میں تیرے آگے سر جھکائے ہوا ہوں۔ اب سارے بڑے بڑے بادشاہوں نے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں شہنشاہ کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن اب تیرا دروازہ کھلا ہے، سوائے تیرے دروازے کے اور کسی کا دروازہ کھلا نہیں۔ میں تجھ سے مانگتی ہوں، اس کا دروازہ بند ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں بند نظر آتا ہے اپنی کوتاہ نظری سے، اپنی گھٹیا سوچ سے، اپنے کمزور عقیدے سے۔ یہ رب کا کلام ہے اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اتنا ثواب ہے، اور کچھ نہیں ملتا، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس لیے اس کو پڑھیں، اپنی نوکری، اپنی بے روزگاری، اپنی ہر مشکل، اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر روحانی منزل کو اس سے پائیں۔ اور اس کی یہ جو آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کم سے کم اس کو روزانہ 100 بار پڑھیں۔ پوری صورت کا اگر نہیں پڑھ سکتے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مخاطب تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ کے تو ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو امت کی بھلائی کے لیے ہے۔ وہ جب سر جھکائیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب اغفر امتی، تو اللہ فرمائے گا نا ارفع رأسک یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل تقطع، اب سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفت شفا، آپ شفاعت کریں، شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی امت کے حق میں، کہ آخری امت کی بخشش تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ سے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہی مخاطب اس کاف کی اوٹ میں اپنے آپ کو سمجھے، جس طرح میرے علی شاہ صاحب سے روایت ہے نا، آپ کے دشمن حاسد بڑے تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے باڈی گارڈ کوئی حفاظتی دستہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، تو کسی نے کہا یہ تو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اس کاف کی اوٹ میں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بھی اس کاف کی اوٹ کے میں سمجھیں، اس کے پیچھے سمجھیں۔ مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رب ہے، لیکن جب آپ یہ پڑھیں نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ رب راضی تو جگ راضی۔ صحابہ سے وعدہ نا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ اس مقام رضا پہ پہنچ جائیں تو انسان کی طلب، انسان کی حاجات ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اچھا بھی اچھا اور برا بھی اچھا ہو جاتا ہے، بہت ساری اچھائی اچھائی نظر آتی ہے مقام رضا پہ پہنچ کے۔ اللہ کے وہ لوگ، وہ نیک برگزیدہ جو بیمار ہونے کے باوجود بھی کوئی دعا، کوئی دم، کوئی درود، کوئی ٹوٹکا استعمال نہیں کرتے۔ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے،
یہ سارے ٹونے، ساری دوائیاں، سارے نسخے، سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ رب کی رضا کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے، دیگر بے شمار صالحین بھی رب کی رضا کی خاطر ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، ہر بیماری کو برداشت کرتے ہوئے رب کی رضا کے ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے رب ہونے پر راضی ہونا، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا۔ اس کو ذرا پڑھ کے تو دیکھیے نا، گہرائی کے اندر اتر کر دیکھیے۔ رضیت بقضائک، یا اللہ میں تیری قضاء کے ساتھ، تیری تقدیر کے ساتھ راضی ہوں، تیری ہر بات، تیری اچھائی، والقدر خیرہ و شرہ، جو بھی ہے سر تسلیم خم۔ اس مقام رضا پہ پہنچ کے نا تو پھر انسان کے لیے سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، اس کو سوائے رب کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ رب پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ علیین میں اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو قرب خاص عطا ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی حدیث مشہور سنی ہوگی، وصال کے روزے رکھے، اور پھر صحابہ نے بھی دیکھ کے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک ہفتہ گزرا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، نمازیں رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کدھر گئے؟ فلاں 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 حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا ہے، آپ روزے رکھتے تھے ہم نے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ ایک وقت ایسا ہے میں اللہ کے ہاں گزارتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ مجھے کھلاتا بھی اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ محبوب کے چہرے کی زیارت ہی کرنا اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں زندہ مثال موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، زنانان مصر چہرہ انور پہ نظریں پڑتے ہی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، خبر تک نہیں تھی۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور حضرت زلیخا ایمان لانے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد، جب مسلح پہ کھڑی ہوئی نا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت، اپنا شرف عطا کیا۔ پھر سجدہ اتنا لمبا کہ پھر یوسف علیہ السلام کو وہ انتظار کرنا پڑا جو زلیخا انتظار کیا کرتی تھی۔ اللہ جمیل، اللہ سے بڑھ کر خوبصورت کون ہے؟ وہ اکبر بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے نا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے۔ اسے شوق پیدا ہوا، آ گیا مسجد میں، کہنے لگا نماز میں کروں گا، میں بادشاہ ہوں، میں امام ہوں، امامت میرا حق ہے۔ چڑھ گیا مسلح پہ، تھا تو بڑا چلاک، بڑا ذہین، دیکھتا سا سب کے طریقہ عبادت کو، مسلح پہ چڑھ گیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتنا لمبا ہو گیا، اتنا پیچھے والے تھک گئے، کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اس کے چند ہی مسائل پیچھے رہ گئے، سلام پھیرا تو چند، سب کو لائن حاضر کر دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت سجدہ آپ نے اتنا لمبا کیا کہ ہم تو تھک گئے تھے۔ اس نے بھی بڑا بہترین جواب دیا، آپ تو روز کے نمازی ہیں نا، آپ کو تو سر رکھتے ہی کعبہ نظر آ جاتا ہے۔ آج میں نے پہلی مرتبہ سر رکھا ہے نا، تو ذرا دیر تو لگنی تھی نا کعبہ دیکھنے میں۔ اس بے دین جیسے کی الادین جیسے بندے کو بھی کعبہ نظر آ گیا۔ روایات میں ہے، تاریخ میں کون سا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ بچائے اس کے شر سے اور اس کے دین سے۔ مجدد الف ثانی سے کوئی پوچھے، شیخ احمد سرہندی سے کوئی پوچھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رب کی رضا کے اوپر قربان ہو جاؤ، رب تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ جب اس کی رضا مل گئی نا تو کائنات سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس وقت انسان کی طلب حاجت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ مجذوب، یہ پیر، یہ فقیر، یہ جناب اگر کچھ اتنا ہوتے تو کیا اپنے لیے نہ کچھ کرتے؟ وہ اللہ کے بندے، سب کچھ تو ان کے لیے ہے، وہ رب کی رضا کے اوپر سب قربان کر بیٹھے، انہیں کیا ضرورت ہے؟
ضرورت تو تم جیسے لوگوں کی ہے جو طالب دنیا بنے پھرتے ہیں. کوئی پلاٹ کے چکر میں آ رہا ہے, کوئی گاڑی کے چکر میں آ رہا ہے, کوئی شادی کے چکر میں آ رہا ہے, کوئی کس کے چکر میں آ رہا ہے, کوئی دشمن کو زیر کرنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی محبوب کو منانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ سجدے میں سر رکھو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا سر کس کی آگے جھکا ہوا ہے, تو تم اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی سر سجدے سے اٹھائے نا. اگر کسی اعلیٰ ذات سے دوستی رکھنی ہے نا, اعلیٰ ذات سے, اور بڑا فخر ہوتا ہے کسی بڑے سے دوستی رکھنے کا, تو عرش کا مالک سب سے اعلیٰ ہے, دوستی اس سے رکھو, پھر پتہ چل جائے کہ کسی سے دوستی رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس عمل کی توفیق عطا. باتیں تو بہت ہیں, صرف عمل چاہیے, توفیق چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کرے.